ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज के अहम व्लॉग में हम बच्चों की मादरी ज़ुबान में तालीम के हवाले से बात करेंगे कि स्वीडन में जो मदर टंग एजुकेशन है इसका तरीक़ाकार क्या है और इसमें कौन से बच्चे जो हैं वो अपनी मादरी ज़ुबान में तालीम हासिल कर सकते हैं, इसकी अहमियत क्या है, या ये वाकई अपनी मादरी ज़ुबान में साथ तालीम हासिल करनी चाहिए या सिर्फ स्वीडिश या अंग्रेज़ी वगैरह में ही बच्चों को तालीम हासिल करनी चाहिए या वो ज़ुबान बोलनी चाहिए। इस हवाले से कई वालिदैन के जो है वो सवालात भी आते रहते हैं, और आज के इस अहम व्लॉग में हम इस मौजू के तमाम पहलुओं पे बात करेंगे। और यहाँ स्वीडन में जो मादरी ज़ुबान की तालीम देने का निज़ाम है उसकी तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। तो ये व्लॉग मेरी राय में जो वालिदैन हैं उनके लिए बहुत ही अहम है, और वो इस व्लॉग को ज़रूर देखें, और इसके बाद अगर उनके ज़हन में मज़ीद सवालात हों तो वो सवालात भी ज़रूर करें। और साथ ही मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि यहाँ बहुत से असातिज़ा जो मादरी ज़ुबान में तालीम देते हैं, अगर वो इस व्लॉग को देखें तो वो देखने के बाद अपनी राय भी दें, और अगर वो चाहें तो उनके साथ किसी नशिस्त में गुफ्तगू भी हो सकती है, और वो गुफ्तगू जो है वो नाज़रीन तक पहुँचाई जा सकती है। तो नाज़रीन, स्वीडन में बच्चों को उनकी मादरी ज़ुबान में तालीम हासिल करने का हक़ हासिल है। इस पे बहुत सी बात होती है। अक्सर जो तारिकीन वतन होते हैं वो चाहते हैं जी कि बच्चे घर में भी स्वीडिश ज़ुबान बोलें या अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलें, और वो समझते हैं कि अगर वो अंग्रेज़ी या स्वीडिश ज़ुबान बोलेंगे तो उनकी ये दोनों ज़ुबानें बहुत अच्छी होंगी, तो उनको अपनी जो मादरी ज़ुबान है, जैसे उर्दू है, हिंदी है, पंजाबी है, या जो भी आपकी मादरी ज़ुबान है, वो नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो तहकीकात हुई हैं वो इसके बिल्कुल बरअक्स हैं, और उसमें ये बात सामने आई है कि जो बच्चे अपनी मादरी ज़ुबान अच्छी तरह से बोलते हैं, समझते हैं, उनकी स्वीडिश और अंग्रेज़ी ज़ुबान उन बच्चों की निस्बत ज़्यादा बेहतर होती है जिनको मादरी ज़ुबान से महरूम रखा जाता है। तो यही वजह है कि यहाँ पे हुकूमत जो है वो इस पे बहुत ज़ोर देती है। इसके लिए उन्होंने फंड्स रखे हैं, इसके लिए उन्होंने टीचर्स रखे हैं, और इसके लिए सारा उन्होंने एहतमाम किया गया है। तो इस सारे सिस्टम को स्वीडन में मदरसमोल्स अंडरविस्निंग कहते हैं, यानी मादरी ज़ुबान में तालीम देना। और इसका मकसद वो कहते हैं कि बच्चे की इससे शनाख्त बेहतर होती है, बच्चे का अपनी जो सकाफत है, जहाँ से उसकी जड़ें हैं, जहाँ से उनके वालिदैन आए हैं, उनके साथ उसका रिश्ता कायम होता है। और ये सिर्फ ज़ुबान नहीं होती, ये एक पूरी तहज़ीब होती है, ये एक पूरा तारीखी पस मंज़र होता है, और इससे बच्चे के दिमागी और नज़रियाती तसव्वुरात जो हैं वो बहुत बेहतर होते हैं, और उनमें एक मज़बूत जो है वो एक शख्सियत उभरती है जो बाइलिंगुअल 2 ज़ुबानों के साथ आगे चलती है। बल्कि इसमें ये भी देखा गया है कि बच्चे बेक वक्त एक से कई ज़ुबानें बड़ी अच्छी तरह से सीख लेते हैं। जैसे स्वीडन में स्वीडिश ज़ुबान में तो सारे बच्चों को तालीम दी जाती है, और अंग्रेज़ी भी यहाँ बच्चे पढ़ते हैं शुरू से ही, और इसके बाद ये एक और यूरोपीय ज़ुबान जो है वो बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ जब जो स्वीडिश बच्चे भी स्कूल से फ़ारिग होते हैं उनको 3-4 ज़ुबानें आती हैं, और तारकीन वतन के बच्चे जो हैं उनको तो और भी ज़ुबानें आती हैं, और अगर उनको मादरी ज़ुबान आती है तो वो जो मुकामी ज़ुबान है, स्वीडिश है, अंग्रेज़ी है, उनके मज़ामीन को और बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। ये हमें भी ऐसा तजुर्बा हुआ था वालिदैन की हैसियत से, जब हमारे बच्चे स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ते थे, तो वहाँ पे जब जाने का मौका हुआ असातिज़ा से मिलने का, और मुख्तलिफ इस किस्म के जो प्रोग्राम्स थे, तो उसमें वो यही कहते थे कि आप बच्चों के साथ घर में अपनी मादरी ज़ुबान बोलें। यहाँ पे स्वीडिश सीख जाएँगे, अंग्रेज़ी सीख जाएँगे, इसका आप फ़िक्र ना करें। और यही वजह है कि स्वीडन में अगर आप देखें तो यहाँ बच्चों की मादरी ज़ुबान उर्दू, हिंदी या पंजाबी बहुत अच्छी है, और बेहतरीन वो बोलते हैं, और वो बाकी अपने सब्जेक्ट्स में भी बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। तो इसलिए ये जो बात है कि बच्चों को घर में भी स्वीडिश अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। उनको बच्चों को उर्दू, पंजाबी, हिंदी जो भी आपकी मादरी ज़ुबान है, आप वो बोलने दें, और ये बच्चों का हक़ हासिल है। इसलिए हुकूमत ने यहाँ पे ऐसा सिस्टम रखा है। अब जिन बच्चों की मादरी ज़ुबान स्वीडिश नहीं है, और घर में आप कोई और ज़ुबान बोलते हैं, और उस ज़ुबान की बच्चे को समझ आती है, बच्चा उसमें जो है वो बातचीत कर सकता है या वो उस ज़ुबान समझ सकता है, और अगर उस स्कूल में कम से कम 5 बच्चे हों और एक मुनासिब उस्ताद हो, तो वहाँ पे बच्चों को उस ज़ुबान की तालीम दी जाती है, और उस उस्ताद की जो तनख्वाह है वो हुकूमत की जानिब से होती है, यानी हुकूमत ने ये सिस्टम रखा है। और ये स्वीडन
یورپ کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں پہ مادری زبان میں تعلیم دی جاتی ہے. بہت سے یورپی ممالک میں یہ سسٹم ختم ہو چکا ہے. یہاں بھی اب جو تارکین وطن مخالف قوتیں ہیں وہ چاہتے ہیں یہ سسٹم کو ختم ہو جائے. تو اس کے لیے بہت سی کتابیں یہاں پہ بچوں کو ان کی مادری زبان میں پڑھانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اور یہاں مجھے بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میری جو سویڈن کے حوالے سے کتاب ہے وطن ثانی، وہ یہاں پہ جو اسٹاکہولم کا جو ایک علاقہ ہے، کمیون ہے بتشیر کا، وہاں پہ کالج کے طلباء کے لیے وہ نصاب میں شامل کی گئی ہے. یعنی وہ بچے جہاں پہ کالج میں جا کے اردو پڑھیں گے، یہ میں آگے جا کے مزید تفصیل بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں پہ بچے وہ پڑھ سکتے ہیں. تو وہ بچے جو ہے وہ اردو زبان اگر وہاں بتشیرکا کمیون میں پڑھیں گے تو وہ وطن ثانی ان کو نصاب کے طور پہ پڑھائی جائے گی. اور مجھے امید ہے کہ سویڈن کے دوسرے جگہوں پہ بھی باقی جو کمیونز ہیں وہاں پہ بھی اگر یہ آواز پہنچے گی تو وہاں پہ جو اساتذہ اردو زبان پڑھاتے ہیں وہ اس کتاب کو استعمال کر سکتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے. علاوہ ازیں جو میں نے بچوں کی 2 کتابیں لکھی ہوئی ہیں، سبق آموز کہانیاں نمبر 1 اور 2، وہ بھی بہت سے اسکولوں میں جو ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے. پاکستان میں بھی اور یہاں سویڈن میں بھی کئی اساتذہ استعمال کرتے ہیں. بلکہ وہ کتاب انگریزی اور جو ہے وہ سویڈش اور دنیا کے 18 زبانوں میں ہے. تو فن لینڈ میں جو ہے وہ ایک مقام پہ وہاں سویڈش بچے سویڈش زبان پڑھتے ہیں، وہاں جو ہے سویڈش والی میری کتاب پڑھا رہے ہیں. تو ان کتابوں کو بھی اساتذہ دیکھ سکتے ہیں، سبق آموز کہانیاں نمبر 1 اور 2، جو اردو، انگریزی، سویڈش اور دیگر کئی زبانوں میں دستیاب ہے. بہرحال ہم چلتے ہیں. یہ جو تفصیلات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 5 بچے کم سے کم ہونے چاہیے. اور اس کے بعد اگر کسی بچے کو آپ گود لیں، اڈاپٹ کریں، تو اس بچے کو بھی حق حاصل ہے. جس ملک سے وہ بچہ آیا ہے، جہاں پہ وہ زبان بولی جاتی تھی، اس کی جو مادری زبان وہاں کی ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ بچے کو حق حاصل ہوگا، چاہے وہ گھر میں وہ زبان بولی جائے یا نہ بولی جائے. تو اڈاپٹڈ یا گود میں لیے گئے بچے جو ہیں ان کو بھی حق حاصل ہے. اب یہ ہے کہ سویڈن میں یہ جو مادری زبان ہے یہ کہاں کہاں کس کس لیول پہ پڑھائی جاتی ہے. تو سب سے پہلے جو پرائمری اسکول ہوتا ہے، گروند اسکولا، اس میں پڑھاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہائی اسکول تک جو ہے یہ پڑھائی جاتی ہے. اور ان کے جو مارکس ہوتے ہیں، ان کے جو سند ہوتی ہے، اس میں جو نمبر ہوتے ہیں، ان میں بھی یہ شامل کی جاتی ہے. اس کے بعد جو جمنازیم ہے یعنی کالج میں بھی یہ پڑھائی جاتی ہے. علاوہ ازیں جو خصوصی جمنازیم ہوتے ہیں وہاں بھی پڑھائی جاتی ہے. اور کموکس جس کو یعنی تعلیم بالغاں کہتے ہیں جمنازیم لیول پہ، وہاں بھی پڑھائی جاتی ہے. اور وہاں پہ جو بچے یہ جو پڑھتے ہیں گروند اسکولا سے اوپر تک، یہ ان کے نمبر، ان کے جو گریڈ ہے اس میں وہ شامل کیے جاتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا بچے 2 مادری زبانیں پڑھ سکتے ہیں؟ مثلا کوئی اگر چاہے کہ میرے بچے اردو زبان بھی پڑھیں اور پنجابی زبان بھی پڑھیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے. آپ صرف ایک بچے کو جو ہے وہ مادری زبان جو ہے وہ پڑھا سکتے ہیں. 2 مادری زبانیں یا 2 زبانیں اگر آپ چاہیں تو وہ بچہ جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا. اس کے بعد یہ ہے کہ جو پری اسکول ہوتے ہیں، یعنی 1 سال کی عمر سے بچے جہاں پہ جاتے ہیں، جن کو ڈے کیئر کہہ رہے ہیں یا فری تید کہہ لیں یا پری اسکول کہہ لیں، وہاں پہ جو ہے وہ ان کو مادری زبان میں تعلیم نہیں دی جاتی. لیکن بچے وہاں بول سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اس کا پورا حق حاصل ہے. لیکن وہاں پہ جو استاد نہیں رکھے جاتے کہ جو پری اسکول میں بچوں کو مادری زبان جو ہے وہ اس کی تعلیم دے. وہاں پہ والدین کا فرض ہے کہ جب 1 سے 6-7 سال کی عمر تک بچے یہاں پہ پری اسکول میں جاتے ہیں، ڈے کیئر میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ آپ بچوں کے ساتھ گھر میں اردو زبان بولیں. تھوڑا بہت آپ ان کو پڑھا بھی سکتے ہیں، تاکہ جب وہ پہلی دوسری کلاس میں جا کے اسکول میں باقاعدہ طور پہ زبان سیکھنی شروع کریں تو ان کو جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ دقت نہ ہو. تو یہ بات ہے کہ ہمارے کچھ والدین انڈیا پاکستان سے جو آتے ہیں وہ گھر میں بچوں سے انگریزی بولتے ہیں، بچے ادھر سویڈش پڑھتے ہیں اور مادری زبان ان کی غائب ہو جاتی ہے. تو میری گزارش ان سے یہی ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ اپنی مادری زبان گھر میں بولیں، اردو ہو، پنجابی ہو، ہندی ہو، پشتو ہو، سندھی ہو، جو بھی ہو. اور باقی سویڈش انگریزی جو ہے وہ بچے بولتے رہیں گے، وہ سیکھ جائیں گے. اور جب پری اسکول کے بعد اسکول میں جانا شروع کریں گے تو باقاعدگی سے سیکھیں گے. اور آپ دیکھیں کہ یورپ میں جو جتنے بھی تارکین وطن کے انڈیا پاکستان سے رہنے والے بچے ہیں، میں نے دیکھا بہت سے ملکوں میں گیا ہوں، سویڈش بچوں کی اردو، پنجابی یا ہندی سب سے بہتر ہے. اور یہاں سویڈن میں جو بچے اسکول اور کالج میں اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں یا اردو میں، جیسے میرا اپنا تجربہ ہے، تو وہ بچے اردو نہ صرف بول سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، بلکہ لکھ بھی سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ بڑی اہم ہے. دوسرا، آج کے دور میں ایک اضافی زبان کا آنا ایک میرٹ ہے، کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ آج کل یہ ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے. تو اگر
ان کو سویڈش انگریزی اور اس کے علاوہ انہوں نے جرمن یا فرینچ وغیرہ بھی اسکول میں پڑھنی ہے، عربک بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور ساتھ اگر ان کو ایک اور زبان آئے گی تو یہ ایک بہت بڑا میرٹ ہے، اور اس لیے بچے کو ان کی مادری زبان سے، ان کی ثقافت سے جو ہے وہ محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ بہت تحقیقات ہوئی ہیں کہ مادری زبان مضبوط ہو تو دوسری زبان کا سیکھنا آسان ہے، بچے میں پڑھنے، سمجھنے، بولنے، اظہار کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ کوئی اگر بات ہو تو والدین بھی اس کو اچھی طرح سے اس چیز کی وضاحت کر سکتے ہیں، اس کی بنیاد بچے کی جو اچھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر بچہ جو ہے وہ دنیا کی باقی زبانوں میں آگے جو ہے وہ چلتا جاتا ہے۔ اسی اہمیت کی پیش نظر جو ہے وہ سویڈن میں جو ہے وہ ایک پورا مربوط نظام ہے، اور حکومت نے اسے تسلیم کیا ہوا ہے، گورنمنٹ اس کے لیے فنڈز رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے 1960 میں سویڈن میں یہ سلسلہ شروع ہوا، جو فن لینڈ سے یہاں رہنے والے بچے تھے ان کو فنش زبان میں تعلیم دینا شروع کی گئی۔ پھر 1966 میں دوسری زبانوں کو آہستہ آہستہ اس میں شامل کیا گیا۔ پھر 1977 میں جو ہے وہ اس کو قانونی طور پہ جو ہے وہ ایک پورا ایک اس کا نظام بنایا گیا، اور اب سویڈن میں تقریباً 130 سے زیادہ زبانیں جو ہیں ان کی اسکولوں کالجوں میں تعلیم دی جاتی ہے۔ تو جب اتنی بڑی یہاں پہ سہولت موجود ہے، آپ کو اس کے لیے کچھ نہیں کرنا، بچے کی باقی پڑھائی بھی حرج نہیں ہوگی، تو ہمیں جو ہے وہ اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور یہاں پہ بہت سے اساتذہ ہیں جو مادری زبان میں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، وہ بھی بہت عظیم کام کر رہے ہیں، اور ان کی خدمات کو بھی جو ہے وہ سراہا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے وہ اپنا جاب کر رہے ہیں، وہ گورنمنٹ سے تنخواہ لیتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ایک لوگوں کو سروس بھی مہیا کر رہے ہیں۔ تو آپ کس طرح سے آپ کے بچے یہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں بچے آپ کے پڑھتے ہیں اس اسکول میں آپ وہاں پہ ان کو بات کریں، وہاں پہ آپ کو فارم فل کر کے دینا ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ ہر سال آپ فارم فل کرتے ہیں، جی میرا بچہ یہ زبان پڑھے گا، اور اس کے بعد وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں وہ بچے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک اسکول میں 5 بچے نہیں ہوتے تو پھر 1-2 اسکولوں کو ملا کے وہ کر سکتے ہیں کوشش کہ جی بچے یہاں پہ اکٹھے ہو جائیں اور یہاں پہ پڑھیں۔ بہرحال کوئی نہ کوئی وہ انتظام اس چیز کا ضرور کریں گے، اور یہ آپ کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور جیسا میں نے شروع میں کہا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میری کتاب وطن ثانی یہاں اسٹاک ہوم کا جو علاقہ ہے، بدھ شرکا جو میونسپلٹی ہے، کمیون ہے، وہاں پہ کالج کی سطح پہ جو ہے وہ اردو زبان کی تعلیم میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اور بچوں کی جو دوسری 2 کتابیں ہیں وہ بھی والدین لے سکتے ہیں، وہ بچوں کو کہانی کے طور پہ جو ہے وہ سنا سکتے ہیں، پڑھ کے بتا سکتے ہیں، اور وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ بہت سی زبانوں میں ہے، اردو میں ہے، پنجابی میں ہے، ہندی میں ہے، انگریزی ہے، سویڈش ہے، جو آپ کو پسند ہو آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ تمام کتابیں جو ہے وہ kisana-books.sc پہ دستیاب ہیں۔ بہرحال آج کے اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، آپ کو یہ کیسا لگا، آپ کے پاس کچھ مزید جو معلومات ہوں وہ آپ ضرور شیئر کریں، آپ کے سوالات ہوں وہ بھی لکھیں، اور اپنے مشاہدات ان سے بھی دوسروں کو ضرور آگاہ کریں۔ اور شروع میں جیسے میں نے گزارش کی کہ اگر اس ولاگ کو یہاں پہ مادری زبان میں تعلیم دینے والے اساتذہ جو اردو میں، پنجابی میں، ہندی میں یا کسی اور زبان میں تعلیم دے رہے ہوں، اگر وہ چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں میرے ساتھ، یہ میرا ای میل ایڈریس ہے، اس سے آپ رابطہ کریں اور آپ سے بیٹھ کے نشست کی جا سکتی ہے، مزید معلومات جو ہیں ان کو جو ہے وہ ناظرین تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ بہرحال آج کے اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے جلدی آپ سے ایک نئے ولاگ اور نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔